बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, दूसरा कुछ फैमिली मैटर थे जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो पाया। लिहाजा मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। नाज़रीन, आज गुफ्तगू वैसी ही जैसे पहले पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं, जो पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल है, उसी हवाले से आज भी बात करेंगे। पहली बात यह है कि आज खान साहब ने पाकिस्तान में रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर से मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका सबसे जो पहली बात थी वो ये थी कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने जो कानून साजी की है जिसमें नैब के कानून में तरमीम की है और ऐसी नैब के कानून में ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जिससे उनको इम्पोर्टेड हुकूमत के जो सरबराह हैं, जरदारी, बिलावल, अपना नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और भी बहुत से जिन पे केसेस थे, वो इस नैब की तरमीम से तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में नैब को एक किस्म का बंद कर दिया गया है। लिहाजा अब खान साहब ने इस पे भी बात की है और खान साहब ने कहा है कि मैं एक कानूनी जंग इनके साथ लड़ने जा रहा हूँ। वो मेरा ख़्याल इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस कानून को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। खान साहब तो तवक्को के ऐन मुताबिक वो तो कानूनी जंग लड़ेंगे। सियासी जंग वो सड़कों पे लड़ने का इरादा रखते हैं कि अगर इलेक्शन अनाउंस ना हुए तो, अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए तो फिर शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन लगता नहीं है। जो इस वक्त हालात बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो समझ कुछ इस तरह आ रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं और जो पाकिस्तान में न्यूट्रल है, न्यूट्रल का भी नहीं लगता कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो खान साहब के लिए एक मुश्किल वक्त आ रहा है, बहुत ही मुश्किल वक्त आ रहा है, लेकिन मुझे न जाने क्यों उम्मीद है कि खान साहब इस मुश्किल वक्त में से निकल आएंगे और इंशाअल्लाह खान साहब दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आएंगे और ये मुझे ऐसा लग रहा है। अब आगे क्या होता है ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन मैं अपने जो मेरी थोड़ी सी सियासी समझबूझ है उस हवाले से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो भी इम्पोर्टेड हुकूमत काम कर रही है या जो एक्टिविटी वो कर रही है या जो वो एक्शन कर रही है, उस एक्शन के तमाम तर जितने भी बेनिफिट है वो सब खान साहब को मिल रहा है। न्यूट्रल का किरदार भी, वो भी खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा कर रहा है। तो इस हवाले से मेरा ख़्याल है कि जो अल्लाह की तरफ से होता है वो बेहतर होता है, क्योंकि जब खान साहब हुकूमत में थे और वज़ीर आज़म थे
عدم اعتماد کی تاریخ سے پہلے، تو اس وقت خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہوئی تھی۔ ہم لوگ خود سوچتے تھے کہ خان صاحب اگلا الیکشن خان صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مہنگائی تو تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اس امپورٹڈ حکومت نے کر دی ہے، کیونکہ 85 روپے انہوں نے پٹرول بڑھا دیا ہے اور مزید اور پٹرول بڑھائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ 300 تک پر لیٹر قیمت رکھیں گے پٹرول کی، اور اسی حساب سے 340 350 تک یہ ڈیزل کو لے کے جائیں گے۔ تو جب ان دو چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی تو تمام چیزوں پہ اس کا اثر پڑے گا، کھانے پینے کی تمام جو ضروری اشیاء ہے ان پہ اثر پڑے گا، کھانے پینے کی تمام چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، گھی، چاول، آٹا، دالیں، چائے وغیرہ یہ سب مہنگی ہو جائے گی۔ تو پھر بڑا مشکل ہے، ایک عام آدمی جو دیہڑی دار ہے اس کے لیے بہت بڑا مشکل ہے کہ وہ سروائیو کر پائے گا، نہیں کر پائے گا۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو بینیفٹ ہے ان مشکلات کا وہ خان صاحب کو وہ بینیفٹ ملے گا، اور خان صاحب پبلک میں تو بے شمار پاپولر ہے، پاکستانی پبلک میں کیا وہ ورلڈ وائز پاپولر ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ بحث چلنے کے لیے ہے کہ خان صاحب کی حکومت کا تختہ جو ہے وہ جنرل باجوہ نے الٹایا ہے۔ دیکھیں اب یہ باتیں کینیڈا کی پارلیمنٹ میں پہنچ گئی ہیں، اور بھی بہت سے جو بین الاقوامی جو غیر جانبدار جو صحافی ہیں وہ لکھ رہے ہیں، وہ خان صاحب کے حق میں لکھ رہے ہیں۔ اور جو جس طرح ہمارا پاکستان کا میڈیا جو پاکستانی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک نام تو لگا ہوا ان کے ساتھ، ویسے وہ پاکستان کا میڈیا نہیں ہے، وہ بیرونی میڈیا ہے جس میں بڑے بڑے چینل ہیں، جیو ہو گیا، ڈان ہو گیا، اس کے بعد کیا نام ہے اس کا، دنیا نیوز، ایکسپریس نیوز، یہ تقریباً جو ہے نا یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ ان کی میڈیا کی جو وارداتیں نا بڑی باریک ہیں، ان کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ARY اور بور نیوز اور کسی حد تک 92 یہ بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کب اور کیسے کامیابی نصیب خان صاحب کو نصیب ہوتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کامیاب ضرور ہوں گے، کیونکہ وہ دل سے یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کا اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ اگر خان صاحب سچے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو انشاءاللہ خان صاحب کو ضرور کامیابی نصیب ہوگی۔ اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو کامیاب کرے، کیونکہ خان صاحب ایک مخلص، ایماندار اور سچے عاشق رسول ہیں، اور کشمیر کا درد ہے ان کے سینے میں، فلسطین کا درد ہے ان کے سینے میں۔ تو جو آدمی مظلوم قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، وہ ہر میدان میں سرخرو ہو کر نکلتا ہے۔ تو اس حوالے سے خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ ایک اور بڑی خطرناک خبر ہے کہ خان صاحب کوئی افغانستان میں یہ کوچی نامی کوئی دہشت گرد ہے جس کو ٹاسک دیا گیا ہے، یعنی کہ خان صاحب کے نام کی سپاری دی گئی ہے کہ خان صاحب کو
اساسینیٹ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ کچھ اس نے آگے کسی اور کو سپاری دی ہے، اور 2 آدمی جو ہیں وہ پاکستان میں جوڑواں شہر میں کہیں وہ انہوں نے مکان بھی لے لیا ہے اور وہ یہاں پہنچ آئے ہیں۔ اب سپاری خان صاحب کے نام کی یا تو امریکہ نے دی ہے، ایک یا پھر پاکستان میں سے کسی نے دی ہے۔ اگر ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس ملک یعنی پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ جو بھی لوگ پاکستان سے ملوث ہیں یا پاکستان کے باہر کوئی ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان کو اپنے خان صاحب کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ناکام کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو کھینچ لے اور ٹائٹ کر دے تاکہ وہ ایسا گھناؤنا کام نہ کر سکیں اور نہ کروا سکیں، کیونکہ خان صاحب عالم اسلام کا اثاثہ ہے، ہمارے نبی کے وہ سچے عاشق ہیں، اس لیے وہ ہمیں بہت عزیز ہیں۔ لہذا یہ جو ہو رہی ہیں باتیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، ہمارے جو پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں یا طاقتور حلقے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، خاص کر وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پہ دھیان دے اور خان صاحب کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے تاکہ خان صاحب کو اس حادثے سے بچایا جائے، اور کیونکہ بہت بڑا نقصان ہوگا اگر ایسا ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا تو پھر آپ یہ میری بات یاد رکھیں اور لکھ لیں کہ ملک میں وہ خانہ جگی شروع ہو جائے گی جس سے پھر واپسی کا راستہ نہیں رہے گا۔ ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ خان صاحب اس وقت تقریباً پاکستان کی 80% جو پاپولیشن ہے، جو لوگ ہیں، ان کے دلوں پہ راج کرتے ہیں وہ۔ باقی 20% لوگ جو ہیں ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ PDM کی 16 جماعتوں کے حصے میں آتے ہیں، اور 80% لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے حصے میں آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ میجارٹی کس لیڈر کے پاس ہے۔ آج اگر انتخاب کروائیں تو ان کو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ خان صاحب کی جو برگر پارٹی ہے وہ اس کال پہ نکلی نہیں ہے جو ابھی خان صاحب نکال دی تھی، تو اس میں کہیں 2000 بندہ تھا، کہیں 700 تھا، کہیں 200 تھا، کہیں 100 تھا، کہیں 150 تھا۔ ارے بھائی رانا ثناء اللہ، اگر تم سچ بول رہے ہو تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے اس وقت انتخاب کروانا۔ انتخاب کروائیں اور جیت جائیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں یہ جتنی بھی گند ہے وہ اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ عوام تو آپ کو گالیاں دے رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر بندہ نہیں ہے، اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر الیکشن کروائیں اور جیت کر میجارٹی کے ساتھ اپنی حکومت بنائیں۔ یہ کیا حکومت آپ نے بنائی ہوئی ہے جھوٹ اور فراڈ کی؟ بندے خرید کر آپ نے ایک حکومت بنائی ہے، اس سے نکلیں پہ۔ آپ کے لیے تو بہترین موقع ہے، آپ فوراً الیکشن کروائیں اور جیت کر آ جائیں واپس۔ خان صاحب ہار جائیں گے اگر ان کے ساتھ بندہ نہیں ہے تو پھر کیوں الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ مجھے پتہ ہے رانا ثناء اللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کا کام ہی ہے جھوٹ بولنا۔ آپ کے جو لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔
تو آپ نے کون سا اچھمبے کی بات ہے کہ اگر آپ نے جھوٹ بول دیا تو ان باتوں سے کچھ نہیں رکھا. ایسی باتوں سے نہ تو پاکستانی خان صاحب سے متنفر ہوں گے اور نہ ہی اس بات کا کوئی اثر ہوگا. لوگ جانتے ہیں آپ کیا ہیں، کیونکہ آپ مہنگائی کا کہہ کے آئے تھے، لیکن آپ نے آ کر آپ نے کیسز ختم کیے. یہی تو آپ کا ایجنڈا تھا. مہنگائی تو آپ کا ایجنڈا نہیں تھا. آپ نے کتنی مہنگائی کر دی؟ 11% مہنگائی تھی خان صاحب کے دور میں، 28% آپ نے کر دی. تو کیا کون سا آپ نے عوام کے لیے ریلیف دیا ہے؟ دن بدن آگے اور مہنگائی آپ کریں گے. ڈالر دیکھیں کہاں چلا گیا. اوپن مارکیٹ میں وہ 213-14 کا مل رہا ہے. خان صاحب کے دور میں 175 کا تھا. تو آپ نے چیخ کر آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا. تو کہاں گئے وہ آپ کی وہ جو اہلیت ہے، وہ جو آپ کہتے تھے ہم بڑے تجربہ کار ہیں؟ ہاں بالکل آپ تجربہ کار ہیں، لیکن لوٹ کھسوٹ کے، منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے آپ سب ماشاءاللہ بڑے کاریگر ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو مانتے ہیں آپ کے اس معاملے میں آپ بہت کاریگر ہیں. خان آپ کے دور دور تک آپ کے پاس نہیں لگتا. آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں، بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، وہ دیکھ لیا ہم نے. تو اس حوالے سے ناظرین دعا کریں کہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت اور تندرستی دے. اٹیمپٹ تو انہوں نے کرنی ہے کوئی نہ کوئی. لازم خان صاحب پہ انہوں نے حملہ کروانا ہے. جو بیرونی گفتہ ہیں اور اس کے بعد جو اندرون جو میر جعفر اور میر صادق ہیں، انہوں نے کرنا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ خان صاحب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ خان صاحب کو ہمت دے کہ وہ جو کاز لے کر نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کاز میں کامیابی نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کا اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. اور اگر میری زندگی ہے تو مجھے ڈر نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو میں اگر کہیں چھپ کے بیٹھا بھی ہوا تو بھی میرا ٹائم آ جائے گا. اس لیے خان صاحب کو اپنے رب پہ بھروسہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ جو ریٹائرڈ فوجی اپنے افسران ملے ہیں، ریٹائرڈ افسران، فوجی افسران، ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اب وہ کھل کر آ گئے ہیں فوجی افسران جو ریٹائرڈ ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر تحریک انصاف جوائن بھی کر لیں. تو اس میں ایک تو اپنا دو مذہبی جماعتیں، ایک تو مولانا شیرانی صاحب سے خان صاحب کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اور دوسرے آج جو ہوا ہے کل ہوا ہے اپنے خان صاحب سے ایک مذہبی جماعت جو بہت پڑھی لکھی اور بڑی سمجھدار جماعت ہے، اور ان کا بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہے. اور خان صاحب میرا خیال ہے کہ وہ کہتے تھے نا کہ میں انشاءاللہ اب باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ نکلوں گا، تو میرا خیال ہے بس اسی کی ہی پلاننگ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. آپ کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اور میری ویڈیو کو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور سوشل میڈیا پہ دوستوں سے شیئر کریں. اجازت دیتا ہوں. خدا حافظ.